अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज सिंध पुलिस में 2 डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के सीपीओ क्लोज करने के जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट सजावल के एसएसपी हैं और दूसरे का ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से है। इनमें से जो एक एसएसपी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट सजावल के एसएसपी जो है उनको क्लोज करना या दूसरे मानों में उन्हें कुड्डे लाइन लगाने का जो हुक्मनामा है वो सिंध पुलिस के जो सरबराह है वो उनके लिए परेशानी का बायस बनने जा रहा है। इस सिलसिले में इन तमाम तर ट्रांसफ़र पोस्टिंग से वाकिफ़कार एक पुलिस के बड़े अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ जो मालूमात शेयर की है उसके मुताबिक हुक्म जो सिंध की हुक्मरान पार्टी है उसकी जानिब से हुक्मनामा ये मौसूल हुआ था सिंध पुलिस के सरबराह को कि जो लाड़काना के जो नौजवान एसएसपी हैं मसूद बंगश को उनके ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर पोस्ट किया जाए जहाँ वो पोस्टिंग चाहते हैं। लेकिन इस हुक्मनामे पर जो है मन व अन जो है वो अमल नहीं किया गया और पहले इन्हें जो है सीपीओ में क्लोज करने का हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे के मिलते ही कहा जाता है कि खुद सिंध पुलिस के सरबराह ने भी जो है कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के मिस्ताक जो है अपनी एक मंजूर नज़र यानी अपने पीएसओ तोकीर नईम को नवाजने के लिए उनकी नज़र में सिंध पुलिस के सबसे ज़्यादा कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी यानी कि एक रैंकर अल्ताफ़ हुसैन पर उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए सजावल के जो एसपी हैं अल्ताफ़ हुसैन को भी खुड्डे लाइन लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया और उनकी जगह पर फौरी तौर पर जो है अपने पीएसओ तोकीर नईम की एसएसपी सजावल केसेस से पोस्टिंग का हुक्मनामा भी साथ ही साथ जारी कर दिया। लेकिन इस सिलसिले में अब इस वक्त की जो इत्तला है इस वक्त टोरंटो में जो है शाम के 7:10 हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सुबह के 4:10 है, यानी कि लोग सहरी की इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। अब तक की इत्तला ये है कि कहा यह जाता है कि जो आईजी ने हुक्मनामा जारी किया था अपने पीएसओ तोकीर नईम का एसएसपी सजावल केसेस से वो अब तक जो है उस अपनी पोस्ट का चार्ज नहीं ले सके और न ही सजावल के एसएसपी अल्ताफ़ हुसैन ने अभी तक अपने ओहदे का चार्ज छोड़ा है। इस सिलसिले में पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि जिस एसएसपी को खुद पुलिस के सरबराह ने सबसे रैंकर होने की नाते सबसे कमज़ोर हदफ या सबसे कमज़ोर टारगेट माना था कि इसको आसानी से वो टारगेट कर लेंगे, एक आसान यानी कि उसको समझ लिया था कि इसको मैं बहुत ही आसानी से जो है रास्ते से हटाकर अपने मंजूर नज़र पीएसओ को उनकी जगह पर पोस्ट करने में कामयाब हो जाऊंगा। ये एक तरीके से सिंध पुलिस के सरबराह की भूल थी, इसलिए कि इस वक्त जो है सजावल के एसएसपी जो है सबसे ज़्यादा बाअसर बताए जाते हैं, इसलिए कि उनकी पुश्त पर एक ऐसा सियासी शख्सियत इस वक्त खड़े हैं कि जो यानी कि जिन्हें साबिका सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का बहुत ही करीबी साथी कहा जा सकता है। मेरा इशारा जो है डॉक्टर आसिम की जानिब है। वैसे भी आसिम नाम की जो भी शख्सियात हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सियासत से हो चाहे उनका ताल्लुक़ पुलिस से है, वो नाम जो है ख़ुद इस वक्त मौजूदा जो सिंध पुलिस के सरबराह है वो उन्हें रास नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि डॉक्टर आसिम जो है वो इस वक्त जो है सिंध पुलिस के सरबराह की गले की हड्डी बन गए। ना तो उसे एक ऐसा नवाला है कि ना उसे निगल सकते हैं और ना ही थूक सकते हैं, और बिल आखिर कहते हैं ना कि थूके को चाटने के मिज़दाक जो है सिंध पुलिस के सरबराह को अपना ये ऑर्डर हर हाल में वापस
واپس لینا پڑے گا۔ ایک طریقے سے یہ جو رینکر ایس ایس پی ہے جو ہے نا، ان کا جو ہے یہ کھڑے لائن لگائے جانے کا آرڈر جو ہے، یہ خود جہاں پی ایس پی اور رینکرز میں پائے جانے والی جو خلیج ہے، جو ان میں ایک کشیدگی تھی یا جو ایک ان میں مخالفت تھی، اس میں جہاں بڑھاوے کا باعث بنے گا، وہیں خود سندھ پولیس کے سربراہ کی نیک نامی یا ان کی رسوائی میں بھی چار چاند لگانے کا سبب یہ آرڈر بننے جا رہا ہے۔ گرچہ یہ آرڈر اب تک یہ کینسل نہیں ہوا ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ کینسل ہونے جائے، اور اس طریقے سے یہ آرڈر جو ہے خود موجودہ جو سندھ پولیس کے سربراہ ہے ان کی رٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے جو سربراہ ہے وہ اپنے آرڈر پر کتنا اسٹینڈ لیتے ہیں، وہ کیا اپنے پی ایس او توقیر نعیم کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سجاول کا ایس ایس پی کا چارج دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا کہ ان کا منظور نظر پی ایس او وہاں سے خالی ہاتھ ناکام لوٹتا ہے۔ یہ تو وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آرڈر جاری ہوا ہے لاڑکانہ کے ایس ایس پی کا، مسعود بنگش جو ہے، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت سندھ پولیس میں ان سے زیادہ پروفیشنل پولیس آفیسر نہ تو پی ایس پی میں آپ کو ملے گا اور نہ ہی خود رینکرز میں۔ جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی ہے انہوں نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ خیرپور میں بھی ایز اے اے ایس پی انہوں نے اپنی سروس کی شروعات وہاں کی تھی ایز اے اے ایس پی، اور وہاں بھی جو ہے وہ ناصر اقبال جو اس وقت لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ہیں، وہ اس وقت ایس ایس پی خیرپور تھے، ان کے زیر سایہ وہاں کام کر کے انہوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اور وہاں سے تقریباً تمام ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو اور دوسرے جو آرگنائز جرائم چلانے والوں کو وہاں سے بھاگنے پر انہوں نے مجبور کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے جب تک یہ وہاں پر رہے، خیرپور میں جو ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رہی۔ اس کے بعد جب ان کی پوسٹنگ ایز اے ایس پی لاڑکانہ میں کر دی جاتی ہے، اور یہاں بھی ان کا ساتھ جو ہے ڈی آئی جی لاڑکانہ کی شکل میں ناصر آفتاب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دی اور ڈاکو اور دوسرے سماج دشمن عناصر پر وہاں لاڑکانہ کی زمین انہوں نے تنگ کر دی تھی۔ اب خود انہی کی چوائس پر جو ہے ان کی خدمات جو ہے وہاں سے کسی اور ڈسٹرکٹ یعنی کراچی میں وہ اپنی پوسٹنگ چاہتے تھے۔ غالب امکان یہ ہے کہ وہ ان کی جو اگلی منزل ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، یعنی کہ وہ کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی بننے کے خواہش مند ہیں، اور خود جو ثاقب اسماعیل میمن اس وقت ڈی آئی جی ایسٹ ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں جو ہے مسعود بنگش کی ضرورت ہے۔ اور اب دیکھنا یہ کہ سندھ پولیس کے سربراہ ان کی پوسٹنگ کا آرڈر کب جاری کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں عامر صدروزئی جو ہے، وہ خود اس وقت پچھلے ایک سال سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بہت پریشان تھے، اور وہ بار بار انہیں کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ ٹارچر کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ٹرانسفر کروانے کی بہت زیادہ کوششیں کی تھی۔ لہٰذا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میوچل ٹرانسفر میں خود موجودہ جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہے عامر صدروزئی کی اپنی رضا بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل تک جو ہے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آیا آئی جی جو ہے وہ اپنی رٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا کہ پھر انہیں اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے کو کہا جائے گا، یعنی کہ اپنے ہی جاری کردہ آرڈر کو انہیں خود اپنے ہی ہاتھوں سے منسوخ کرنا پڑے گا۔ اس ایک سخت قسم کے اذیت سے اور اس آزمائش سے ابھی سندھ پولیس کے سربراہ کو گزرنا باقی ہے۔ کل تک جو ہے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اطلاع ایک یہ ملی ہے کہ
सुरजानी के डीएसपी अली हसन और उनके जो नौजवान एसएचओ हैं यानी कि फर्रुख शहरियार के दरमियान माली मफादात के तहत एक झगड़ा हुआ, एक सर जंग शुरू होने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर ये इत्तला दी है कि फर्रुख शहरियार जो है वो पीएसओ के पैनल पर यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई और ख़ुद जो डीएसपी अली हसन हैं वो जो है वो डीआईजी के पैनल पर हैं और उस वक्त डीआईजी का एक बहुत बड़ा काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का इस वक्त वो कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वो कुछ ज़्यादा ही इस वक्त डीआईजी के मंजूर नज़र हैं। लेकिन अब दो बाअसर डीएसपी और एसएचओ एक ही सब डिवीज़न में जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ होकर एक दूसरे के जो माली मफादात है यानी एक दूसरे के जो सरपरस्ती में जो जराइम के अड्डे चल रहे हैं उनको बंद करवा रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या जो एक सबसे बड़ा मंशियात का अड्डा हुजूरी का है, क्या वो एसएचओ जो है वो उनमें इतनी ताकत है कि वो उस अड्डे को बंद करवाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसकी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सरपरस्ती जो है वो डीएसपी मौसूफ खुद कर रहे हैं, ये उन पर इल्ज़ाम है। नाज़रीन, ये वही अड्डा है जिसकी शिकायत की पादाश में जो है वो अब्बास चीमा ने जो है वो एडिशनल आईजी के हाथों जो है वो इस वक्त नौकरी गंवा चुके हैं। वो हमारी प्रोग्रामों में बार बार तकरार के साथ ये कहते आ रहे थे कि हुजूरी का जो मंशियात का अड्डा है वो इतना बड़ा अड्डा है कि 25-30 लाख रुपए जो है वहाँ से बाकायदा भत्ता आता है और उसका अड्डा कोई नहीं बंद करा सकता है। उन्होंने यानी कि जब उनके पास एक्टिंग चार्ज था तो उस वक्त उन्होंने वॉइस मैसेज छोड़ दिया था एडिशनल आईजी को कि वो उनकी सरपरस्ती करे, वो उनकी मदद करे ताकि वो इस बुराई के अड्डे का खात्मा करने में कामयाब हो जाए। लेकिन उसके बाद बजाय उनकी सरपरस्ती या उन पर हाथ रखने के उन्हें ही वहाँ से न सिर्फ उखेड़ दिया बल्कि बाद में उन्हें इस गफलत और इस लापरवाही पर के उन्होंने एक इतने बड़े मनशियात के अड्डे की कंप्लेन जो एडिशनल आईजी से की, ये कितना बड़ी एक उन्होंने नाफरमानी की है जिसके नतीजे में उन्हें मुलाजमत से भी बेदखल कर दिया गया। नाज़रीन, अब चलते हैं, अब देखना ये है कि इसमें अब जीत किसकी होती है। मतलब है कि एक तो एसएचओ जो है फर्रुख शहरियार उन्हें जो है पीएसओ की सरपरस्ती हासिल और पीएसओ जिस डीआईजी के हैं वो डीआईजी जो है वो इस डीएसपी मौसूफ की इस वक्त सरपरस्ती कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन एक म्यान में आया दोनों तलवारें रह सकती है या किसी एक तलवार को ही एक म्यान में रहना पड़ेगा, ये भी जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, चलते हैं भरपूर के अगले खबर की जानिब। करे कोई भरे कोई, यानी करे यानी कि दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूंछों वाला, ये कहावतें जो हैं ये इस जो मेरे पास इस वक्त जो खबर है ये इस पर जो है पूरी सादिक आ रही है। नाज़रीन, केमाड़ी टाउन के जो एसएसपी है फिदा जौहरी, उनका जो एक नवाबी स्टाइल है मुलाजमत का, उससे पुलिस के और ख़ुद सिंध हुकूमत भी उनके इस नवाबी का जो उनका काम करने का जो अंदाज़ है उससे वाकिफ़ है कि वो दफ्तर कितने बजे आते हैं या हफ्ते में कितने रोज़ आते हैं। यानी कि उनके ना आने के बावजूद उनका निज़ाम मुकम्मल तौर पर चलता है। उनका निज़ाम जो है एक तो उनका पीएसओ वाजिद चलाता रहा है और अब एक नया नाम जो है वो भी जो है मंजर आम पर आ गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ का। गरचे यूसुफ अब उनके साथ नहीं है लेकिन उनकी कुर्बत की वो सज़ा इस वक्त ज़रूर भुगत रहे हैं फिदा जौहरी के मुखालिफिन के हाथों। जब फिदा जौहरी जो है एसएसपी वेस्ट थे यानी कि डीआईजी वेस्ट के चेन ऑफ कमांड में थे, तो डीआईजी वेस्ट और उनमें जो है आपस में एक सर जंग जो है वो चेन ऑफ कमांड के मामले में चल रही थी कि यानी डीआईजी को ये शिकायत थी कि ये जो एसएसपी है ये उनके चेन ऑफ कमांड में है, लेकिन
کہیں کہیں روز تک وہ دفتر نہیں آتے جس کا انہیں علم نہیں ہے، نہ ان سے کوئی چھٹی لی جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ حاضر ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ہے وہ غیر حاضر ہوتے ہیں، وہ چھٹی پر ہوتے ہیں، اور انہیں یعنی ایک طریقے سے ان کا ایس ایس پی جو ہے فدا جوہری خاطر میں نہیں لا رہا ہے یا انہیں اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے ایک 5 روز کی چھٹی کی، ان کی جو چھٹی انہوں نے کی تھی، نہیں آئے تھے، اس کو بیس بنا کر جو ہے ان کی شکایت آئی جی سے کر دی تھی ایک تحریری، جس کے بعد جب اس کا علم جو ہے خود ایس ایس پی فدا جوہری کو ہوتا ہے تو وہ جا کے سی ایم ہاؤس میں ڈیرے جما دیتے اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ ان کا ڈی آئی جی وہاں سے تبدیل نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک بہت بڑا انتظامی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے چیف منسٹر کے سامنے کہ کیا کیا جائے، ڈی آئی جی کو تبدیل کرنا بھی کوئی اتنا آسان تو نہیں، جس کے بعد جو ہے وہ چیف منسٹر اپنے پی ایس او فروخ بشیر سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا مسئلہ حل کراؤ اور ڈی آئی جی سے کہہ دو کہ اگر تم نے ویسٹ میں ایز اے ڈی آئی جی رہنا ہے تو ان سے یعنی کہ ایس ایس پی ویسٹ سے بنا کے رکھو اور انہیں شکایت کا موقع نہ دو۔ اگر دوبارہ انہوں نے یہ شکایت کی تو پھر آپ کی یہاں سے چھٹی ہو جائے گی، جس کے بعد جو ہے پی ایس او ٹو سی ایم جو ہے وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی کو بلواتے ہیں اور انہیں یہ پیغام سی ایم کا دیتے ہیں، جس کے بعد بحالت مجبوری ان میں معاملات جو ہے پیچ اپ ہو جاتے ہیں اور ایک طریقے سے وہ بغل گیر ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں اپنے ہی ایس ایس پی کے آگے۔ لیکن دل میں تو بات رہ جاتی ہے، کہتے ہیں نا کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ وہی صورتحال جو ہے اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھ کے انہوں نے تو معاملات طے کر دیے، لیکن دل میں انہوں نے بات رکھی، لیکن دل کا بخار جو ہے وہ اس ایس ایس پی پہ تو نہیں اترا، لیکن وہ اب بخار کسی اور پر اس وقت بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ اتر رہا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن ایک الگ بن جاتا ہے ٹاؤن، تو وہ کیماڑی ٹاؤن جو ہے وہ پورا علاقہ ایریا کٹ کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں مرج جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں فدا جوہری، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کے چین آف کمانڈ سے نکل آتے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے اس او ایس کو نہیں لاتے کہ جو ان کی غیر حاضری میں ان کے سارے کام کرتا رہا ہے۔ اب وہی جو ان کے غیر حاضری میں جو کام محمد یوسف اویس کرتے رہے، وہ ان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا جرم اور ایک بہت بڑا گناہ بن چکا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسی دوران جو ہے تقریباً کوئی 25، 26 اور 27 نومبر کو جو ہے جو لیڈی ایس پی ہے شیلا قریشی کے پاس لک آفٹر چارج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا آ جاتا ہے، جب فدا جوہری جو ہے وہ چھٹی پر ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں کی جو چارج ہے نا، اس چارج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت یعنی ایک اور بات یہاں میں اضافہ کروں کہ پولیس میں یا دوسرے جو سیاست میں نا کہ دوسرے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر نشانہ لگانے کی ایک عام روایت ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو بزدل لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی جو سازشی ہوتے ہیں وہ خود سامنے آتے نہیں، دوسرے کے کندھے پر اپنی بندوق رکھ کے وار کرتے تاکہ وہ صاف بچ جائے اور ان پر کوئی الزام نہ ہے۔ اس سارے معاملے میں بھی یہی کچھ آگے آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ یہ میں نے محاورہ کیوں استعمال کیا۔ شیلا قریشی کے پاس جو ہے وہ 3 روز کا جو ہے وہ چارج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا۔ اب ڈی آئی جی موصوف جو ہے اپنے پی ایس او کے ذریعے یہ میسج کنوے کرتے ہیں لیڈی ایس ایس پی کو کہ بھئی آپ ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہیں وہ بھجوائیں مجھے، کن کے خلاف؟ آفس سپرنٹنڈنٹ کے خلاف، یعنی وہ آفس سپرنٹنڈنٹ محمد یوسف جو کہ فدا جوہری کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اب کیا ہے انہوں نے مس کنڈکٹ ان کی بھجوائی، کیا رپورٹ بھجوائی مس شیلا قریشی نے؟ وہ رپورٹ یہ ہے کہ بھئی یہ انہوں نے اپنے پاور کا مس یوز کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاور کا مس یوز کیا اور سسپینڈ کمپنی کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ آفس سپرنٹنڈنٹ محمد یوسف نے ویزے پر یعنی کھانچے پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کانسٹیبل جمال ناصر کو جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر سے انہوں نے
کس غیر قانونی طریقے سے وہاں سے ٹرانسفر کرا کے اپنے آفس میں اس سے کام لے رہے ہیں۔ یہ 2-3 قسم کے الزامات جو ہے وہ شیلا قریشی ان کے خلاف اپنی رپورٹ میں بنوا کر بھجوا دیتے ہیں ڈی آئی جی کو۔ ڈی آئی جی کے یعنی کہ ان کے مرضی کے مطابق، یعنی ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ یہ رپورٹ بھیجیں، یعنی ان کا کاندھا استعمال کیا جاتا ہے ایس پی شیلا قریشی کا۔ حالانکہ شیلا قریشی نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ ڈی آئی جی کا حکم تھا، ان کے حکم کے مطابق ہی انہوں نے یہ رپورٹ بھجوا دی، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے وہ آفس سپرنٹینڈنٹ محمد یوسف کو کلوز کر دیتے ہیں اپنے دفتر میں۔ حالانکہ ڈی آئی جی کے پاس ایسا کوئی پاور نہیں ہے، ایسا کوئی اختیار نہیں کہ کسی گریڈ 17 کے افسر کو وہ اپنے آفس میں کلوز کر سکیں۔ یہ آرڈر، یہ اختیار جو ہے صرف اور صرف جو ہے پولیس کے سربراہ یعنی آئی جی کے پاس ہے۔ ایون ایڈیشنل آئی جی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، لیکن نشے میں چور ڈی آئی جی ویسٹ نے یعنی کہ انتقام کے نشے میں بہہ کر جو ہے وہ بجائے کہ فدا جوہری کے خلاف وہ کچھ کرتے، ان کے خلاف تو کچھ نہ کر سکے، ان کے آفس سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے انہوں نے کلوز کر دیا آفس کے اپنے دفتر میں۔ اچھا، اب یہیں پر تک بات نہیں رہتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اب انکوائری کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی انکوائری بھجوا دیتے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی کو۔ اس وقت غلام مرتضیٰ تبسم ہوتے ہیں جو کہ ابھی سینٹرل کے ایس ایس پی ہیں، اور ان کے کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی انکوائری میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، لیکن اب انکوائری نہ کرو، اس کو آپ دبا کے اپنے پاس رکھو۔ اور 6 مہینے تک جو ہے وہ انکوائری کو دبا کے رکھتے ہیں، اور اب جا کر جو ہے 2 روز پہلے جو ہے وہ بھی خود کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی کے جو پی ایس او ہے ان کے حکم پر جو ہے ایس ایس پی سینٹرل غلام مرتضیٰ تبسم جو ہے رپورٹ ان کے خلاف بھجوا دیتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کے مس یوز آف پاور پر، اور جو رپورٹ انہوں نے بھجوائی ہوتی ہے کس نے، شیلا قریشی کو، اس کو ایک طریقے سے وہ انڈوز کر دیتے کہ ہاں شیلا قریشی کی رپورٹ جو ہے من و عن درست ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے پھر وہ ایس پی لیاقت آباد جو ہے عبدالخالق کے پاس بھی یہ انکوائری بھجوائی جاتی ہے، وہ بھی وہ انکوائری جو ہے وہ محمد یوسف جو آفس پر ان کے خلاف روانہ کرتے ہیں اپنے ڈی آئی جی کو۔ ڈی آئی جی کے او ایس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق، یعنی او ایس کی طرف سے میسج کنوے ہوتا ہے کہ صاحب کس طرح کی رپورٹ چاہتے ہیں، یعنی کاندھا جو ہے صاحب نے اپنا نہیں استعمال کرنا ہے، کاندھا انہوں نے اپنے ماتحتوں کا ہی استعمال کرنا ہے۔ اتنے تو یہ بہادر ہے بھئی، اگر آپ نے کارروائی کرنی تو کھل کے سامنے آؤ نا، ٹیپو سلطان کی طرح سے بھی کہ ہاں ان کو ہم نے مارا ہے، غلطی سے نہیں مارا، یہ ہمارے سپاہیوں نے ہی ان کو مارا ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ جب کسی کے خلاف ہو، اب ان کے خلاف یہ سب پوچھے تو آپ کھل کے خود میدان میں آؤ نا، کیوں دوسروں کا کاندھا استعمال کرتے ہو؟ اب کبھی کاندھا آپ نے جو ہے مس شیلا قریشی کا استعمال کیا، پھر آپ نے کاندھا جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم کا استعمال کیا، پھر آپ نے کاندھا جو ہے عبدالخالق جو آپ کے ایس پی لیاقت آباد ہے ان کا استعمال کیا، اور اب جو ہے اس محمد یوسف جو آفس سے بنے ان کی وہ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو، اور یہ سفارش کی گئی ہے کہ بھئی یہ اتنے لاپرواہ ہے، اتنے غیر ذمہ وار ہے، اور اختیارات کا اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے آپ کمپلسری ریٹائرڈ کر دیں، یعنی ان کو آپ گھر بھیج دیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں۔ حد ہو گئی ہے، دوسرے کے پیٹ پہ لات مارنا اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی اپنا بخار جو ہے آپ کو لڑنا ہے تو آپ ان سے جا کے لڑے نا، وہاں تو آپ نے ہتھیار ڈال دیے چیف منسٹر ہاؤس میں کہ بھئی مجھے اپنی پوسٹنگ چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، میرے اصول سب جائے باڑ میں، لیکن میں ان سے نہیں لڑ سکتا ہوں، یہ بڑے باپ کے ہیں، میں ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ لیکن اب آپ ان کا بدلہ جو ہے وہ آپ ان کے اس ماتحت سے جو کہ پولیس کے ملازم، ان کے کوئی ذاتی ملازم نہیں تھے، گریڈ 17 کے افسر ہیں، آفس سپرنٹینڈنٹ، آپ بھی تو بہت سارے غلط احکامات دیتے ہو، اور آپ کے ماتحت آپ کے غلط احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اسی کیس میں آپ دیکھ لینا کہ جو شیلا قریشی نے آپ کی مرضی کے مطابق رپورٹ دی ان کے خلاف، اسی طریقے غلام مرتضیٰ تبسم جو آپ کے ایس ایس پی، وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، لیکن وہ بھی اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق رپورٹ دے رہے ہیں۔ تو اب کیا آپ کے بعد کوئی اور اگر ڈی آئی جی آئے گا تو کیا وہ ان کو بھی نشان عبرت بنائے گا اس طریقے سے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو جس سے لڑنا ہے آپ ان سے لڑیں، یہی بہادری اور یہی کسی پولیس ایک بڑا جو کمانڈر ہوتا ہے، جو لیڈنگ پوسٹ پر ہوتا ہے، یہی اس کے شان کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔